अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार शहबाज राना, जो मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं। एक बड़ी और अहम खबर आज की आपने सुन ली होगी। IMF और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का शेड्यूल तय हो गया है और नई तारीखों के मुताबिक 31 जनवरी से 9 फरवरी तक मुज़ाकरात होंगे IMF के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कितनी बड़ी और अहम बात है ये कि IMF और हुकूमत के दरमियान अब बाकायदा मुज़ाकरात होंगे, और क्या तवक्कुआत हैं आपकी इससे? देखें, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि IMF जो है वो पाकिस्तान से बाकायदा 9वें रिव्यू के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं था। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो इसहाक डार साहब की ये पॉलिसी। वो समझते थे कि एक्सचेंज रेट जो है, जो रुपए की कदर है डॉलर के मुकाबले में, उसको वो एक जगह पे फिक्स रख के पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल हल कर सकते हैं, महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो चीज थी वो जो पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम था, उसका फंडामेंटल, उसका एक जो पिलर था कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा, उसके वो बिल्कुल बरखिलाफ जा रही थी। तो यही वजह थी कि पिछले 4 माह में आपने देखा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई किसी भी तरह की पाकिस्तान और IMF के प्रोग्राम पे। और इस अरसा में पाकिस्तान ने तकरीबन कोई $5.25 अरब के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो वो इस्तेमाल हो गए कर्जों की अदायगी में, और नए कर्जे पाकिस्तान को मिल नहीं रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिशन की जो डेट्स आ गई हैं तो फिर आपको कर्जे की किस्तें मिल जाएगी। अभी इस मंजिल की बहुत के और भी ज्यादा मराहिल आगे आएंगे। ठीक है। पहले तो ये IMF को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि जो सेट ऑफ पॉलिसीज है जो पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा, जो IMF के ख्याल में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान का डिफॉल्ट का खतरा भी टल जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो बाकी मसाइल हैं वो भी हल हो जाए। बिजली की कीमतों का मसला है, टैक्सेस का मसला है, एक्सचेंज रेट का अभी भी मतलब तो ये 10 दिन का टाइम जो है ये गैर मामूली तवील टाइम नहीं है मुज़ाकरात के लिए? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल टाइम है। आमतौर पर ये 2 हफ्ते का ही विजिट होता है। ठीक है। और वो ये एक रेगुलर, क्योंकि इसमें होता ही है कि पहले 3-4 दिन वो डाटा एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे की पोजीशंस, वो दोनों जो साइड अपने अपनी पोजीशन एक दूसरे को वो अपनी डिस्क्लोज करेंगे। तो उन पोजीशंस के ऊपर फिर आगे मुज़ाकरात होते हैं, और आखिरी 3-4 दिन में फिर वो जो पॉलिसी एक्शन लेने होते हैं कि कौन सा काम आप और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो कितने जल्दी केस का इजरा हो सकता है? देखिए, जो आमतौर पर पीरियड है कि जब इनका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, तब से लेके IMF के बोर्ड की जो मीटिंग है उस तक तकरीबन 6 हफ्ते चाहिए होते हैं। 6 हफ्ते इसके बाद भी? जी, ये एक स्टैंडर्ड उनका प्रोसेस है, पाकिस्तान स्पेसिफिक। बहरहाल, क्या ये इत्तफाक है कि अमरीकी वफद से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने अमरीकी हुकूमत से भी सिफारिश करवाई थी IMF के लिए, तो उसी दिन ही ये शेड्यूल भी तय हो गया? क्या अमरीकी हुकूमत का भी इसमें कोई रोल हो सकता है? देखिए, IMF से अमेरिका से तो पाकिस्तान दरख्वास्त कर रहा है पिछले कुछ 4 माह से कि हमारी मदद करो, और मुसलसल इनकी मीटिंग्स हुई IMF के जो अमेरिका के यहाँ पे सफीर हैं उनके साथ, और बाकी भी कल भी डेप्यूटी उनके जो असिस्टेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनसे भी डार साहब की मुलाकात हुई। तो अमेरिकन की तरफ से एक बड़ा इनको वाज़ेह जवाब था कि इस दफा जो भी होगा वो अगर मेरिट के ऊपर होगा, आपको IMF की जो शराइत है वो माननी पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद इन शराइत के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। हमारी साइड से आपको ऐसा कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो वो तो नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका की शराइत नहीं बल्कि IMF की शराइत पे बात होगी? IMF की शराइत पे बात हुई। अमेरिकन, देखिए, जब आप किसी भी सियासी हुकूमत से कोई सियासी बेनिफिट लेते हैं, जब वो आप उसे कहते हैं जी क्या आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं IMF के, तो अपना प्रेशर इस्तेमाल करें अपने IMF के ऊपर, तो उसके बदले में फिर जो वो डिमांड करेंगे वो भी पॉलिटिकल होगा। इस सिचुएशन में कुछ पॉलिटिकल आपको नजर नहीं आ रहा? तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स होती है, आप इसमें पॉलिटिक्स रूल आउट नहीं कर रहे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर सिर्फ IMF के जो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ अमेरिका का ही किरदार होता तो हम पॉलिटिकली कुछ ले दे के कर लेते। आज आपके रुपए की कदर में कोई 25 रुपए की कमी ना होती एक दिन के। ठीक है। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया शहबाज राना। एब्सोल्युटली नॉट के बाद अगर अमेरिका ने ही ये सब कुछ मदद करनी थी तो फिर ये तो एब्सोल्युटली यस की सूरत में ही हो सकती है। अब देखना ही है कि आगे जाके क्या शक्ल सामने आती है इन मुज़ाकरात की शराइत के हवाले से, या क्या मालूमात सामने आती हैं। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। हमें अब ज्वाइन करेंगे सैयद मेहताब हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकॉनमी को कवर करते हैं। बड़ी तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल पैदा होती जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सबसे पहले उस पर बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर 8,500 से ज़ायद अब उनकी तादाद है फंस चुके हैं।
جو انٹرنیشنل شپنگ کمپنیز ہیں وہ اپنے آپریشن پاکستان کے حوالے سے روک رہی ہیں، تو فائنینشیل ٹائمز کی اس رپورٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ انہی چیزوں کا تسلسل ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ جو ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ تھا، اب اس کا سیکنڈ راؤنڈ امپیکٹ جو ہے وہ آنا شروع ہوا ہے. یہ شپنگ کمپنیز کا اور ڈیویڈنڈس کا نہ ملنا، اس حد تک کنٹینرز کا ہزاروں کی تعداد میں کوئی 11,000 LCs ہیں اور 8,000 کے لگ بھگ کنٹینرز ہیں. یہ سٹک اپ ہونا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر ہم نے اس ٹائم چیزوں کو ریزالو نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس میں شارٹیجز کا خطرہ ہے. اور شارٹیجز سے مراد یہ ہے کہ مختلف سیکٹرز کی شارٹیجز، کسی ایک سیکٹر کا میں نہیں کہہ رہا، مختلف سیکٹر کی شارٹیجز ہوں گی. اور اب میرے خیال میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ آج ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں کافی زیادہ وہ اگینسٹ روپی اس نے گین کیا، اور 255 جی بالکل. تو دیکھیں آپ نے یعنی جتنی چیزوں کو ریورس کرنے کی کوشش کی تھی وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئیں، اور دوسری طرف آپ کے فارن کرنسی ریزروز بھی گر رہے ہیں. تو اب ٹائمنگ کا ایشو ہے، ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے. اگر IMF کا پروگرام ریوائیو نہیں ہوتا تو پھر یہ ٹریگر کرے گا مزید کرائسس. اچھا، ڈالر کی پرائس بڑی ہے، پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑی کنٹرڈکشن ہے مارکیٹ پرائس میں، بینک انٹر بینک ریٹ میں، اور 3 ریٹس ہیں اس کے. لیکن اب جب کہ یہ تقریباً ڈالر کی پرائس جو ہے وہ پیرٹی پہ آ رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے معاملات بہتر ہونے چاہیے تھے کرنسی مارکیٹ میں کم از کم؟ دیکھیں بنیادی طور پہ IMF کی بنیادی شرط میں سے یہ تھا کہ آپ جو آرٹیفیشلی مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو آرٹیفیشلی مینج نہ کریں، بلکہ اس کو الاؤ کریں کہ مارکیٹ. تو الاؤ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے دن وہ دیکھا آپ نے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کیپ ہٹا رہے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی 254 255 میں پہنچا دوبارہ 243 کا کیپ لگا دیا گیا. لیکن آج پھر یہ 255 کو ٹچ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ان کیپ کیا ہے. یہ IMF کی شرائط میں سے ایک تو مان لی گئی میجر شرط تھی یہ. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ایکسچینج ریٹ کی کیا ریٹ ہے اس کو یہاں پہ بیٹھ کے تو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. بنیادی طور پہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت ہونا چاہیے نا سر. اگر ڈالر اینڈ فلوز بہتر ہوں تو شاید ایکسچینج ریٹ بہتر ہو جائے. آپ کے خیال میں اب جو ریٹ ہے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ اب انڈیکیٹ کرے گا اگر ہم اپنے ڈالر کی جو انفلو ہے اس کو بہتر کر لیں پھر تو شاید کچھ بہتری ہو، یہ یہاں پہ سٹیبل ہو جائے. لیکن اگر ہم ڈالر انفلو کو بہتر نہ کر پائے تو مزید آگے جائے، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم نے ایک ایسی سٹیج پہ اکانومی کو پہنچا دیا ہے جہاں پہ IMF کی ڈکٹیشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی جو ہے اس کے بارے میں کہنا چاہیے، اور اپنے جو ہماری غلطیاں ہیں ان کے بارے میں تو بات کرنی چاہیے سر. تو پھر آپ یہ دیکھیں نا، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں سر. آسٹیرٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ چل رہی ہے، اور کل ECC نے جو ڈسکریشنری فنڈز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹیرینز کو ڈول آؤٹ کیے جا رہے ہیں، 50 کروڑ ایک MNA کو اس میں اضافہ کر دیا، اس میں اضافہ کر دیا 30% اضافہ کیا ہے. دیکھیں اور یہ آسٹیرٹی کمیٹی ذرا عوام کو سمجھانے کے لیے یہ کفایت شعاری کے لیے ایک کمیٹی حکومت نے جو بنائی ہے، اور اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو 10% کم کر دی ہیں، اور جو MNAs کے جو فنڈز ہیں ان میں 30% اضافہ کر دیا ہے. یہ میں یہی بات کر رہا ہوں نا، آپ کنٹرڈکٹری باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف آپ نے یہ جو ڈسکریشنری فنڈز ہیں SDGs اچیومنٹ پروگرام، بجٹ کے آغاز میں 68 ارب روپے آپ نے رکھے، پھر آپ نے اس کو 72 کیا، پھر 77 کیا، پھر 87 کیا، اور کل کی ECC میں اس کو 90 ارب. آپ نے ذکر کیا تھا کہ حکومت نے جو مشکل فیصلے 1.5 مہینے پہلے کرنے تھے وہ نہیں کیے. اسحاق ڈار کس کا انتظار کرتے رہے؟ اس میں کیا معاملہ تھا؟ کیا سیاسی کنسیڈریشن تھی، مصلحت تھی؟ سر 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، 1.5 مہینہ نہیں ہوا، 2.5 مہینے ہو گئے ہم انتظار کر رہے ہیں. میرے خیال میں تو پولیٹیکل کمپلشنز اور وہ لینیٹ سے لینیٹ IMF کا پروگرام لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں. انہوں نے اپنے فرینڈز کے پاس وہ گئے، وہ فرینڈز کے ایکسکیوز کے طور پہ انہوں نے پیش کیا اور سافٹن کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے خیال میں ان کی جتنی اسٹریٹجی تھی وہ ناکام ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب روس سے جو تیل لینے کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے امریکہ نے اجازت دے دی ہے، بلکہ امریکی دفتر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ پاکستان لے سکتا ہے، یہ کتنی اہم بات ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اس میں کافی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ اگر ہم ورک آؤٹ کریں ان کو تو بہتر ہے. مثلا یہ جو روس سے ہم تیل لیں گے، کیا ہماری ریفائنریز اس طرح کی ہیں کہ ہم اس کو صاف کر سکیں؟ ایک تو یہ مجھے نہیں پتا، اس کے بارے میں بات چیت ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں روس سے تیل کے ساتھ ساتھ
جو بات چیت کر رہے تھے اور انڈیکیٹ کسی اور کو ہم کر رہے تھے، تو امریکنز بھی آ گئے ہیں. تو میرے خیال میں وہ آبجیکٹو بھی اچیو ہو چکا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اچھا، سونے کی قیمت آج تاریخ میں پہلی بار بلند ترین سطح پر آ گئی ہے اور فی تولہ 4,900 روپے آج ہی کے دن میں فی تولہ اس میں اضافہ ہو گیا اور اب 1,95,500 روپے فی تولہ ہو گئی ہے، جو تاریخ میں بلند ترین سطح ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس ٹائم دو چیزیں جو ہے وہ یہ پینک ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ یہ میں بالکل پینک ہو رہا ہے، اور لوگوں کو دو چیزوں میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اس ٹائم، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے. ایک ڈالر کے اندر، تو اگر ڈالر نہیں مل رہا تو پھر وہ گولڈ آلٹرنیٹ کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر آپ امپورٹ کا بھی دیکھیں تو 6 مہینوں کی امپورٹس کا میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا، تو اس میں بھی ڈالر کی یہ جو سونے کی امپورٹس ہیں اس میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے. چلیں اب کوئکلی یہ بتائیں، اسٹاک ایکسچینج کیوں تھوڑا امپروومنٹ شو کر رہا ہے؟ یہ کیا مطلب؟ ایک تو جو پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جو ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن ہوئی ہے اور پرائم منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز پہ عمل کریں گے، یہ شاید اس کی وجہ سے سینٹیمنٹس ہیں. اور یہ کتنی دیر تک رہے گا؟ یہ دیکھیں، اس کے بارے میں اسٹاک مارکیٹ پہ زیادہ کام بھی نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہی ہوں کہ وہ ٹرو ریفلیکشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ آرٹیفیشلی بھی بالکل کچھ دوستوں کا انٹرسٹ ہو. بٹ اینی وے، سید مہتاب حیدر، بہت شکریہ، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. اب ہم معیشت کے بعد چلیں گے. سیاست کے اوپر بڑی گہما گہمی ہے. پی ڈی ایم کے بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، اور اس ملاقات میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور پھر مسلم لیگ کاف اور چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے بیچ کیا چل رہا ہے، ایک وقفے کے بعد. معیشت کی صورتحال تو آپ نے جانی، سیاست کی صورتحال بھی کچھ اتنی مختلف نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ عبدالقیوم صدیقی صاحب. قیوم صدیقی صاحب، پی ڈی ایم کے دھڑے جو بڑے لیڈران ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی ملاقاتیں کچھ دیر پہلے ہی ہوئی ہیں. بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، اور ان میں سے ایک فیصلہ آبویسلی معیشت کے حوالے سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چل رہی ہے اس پہ بڑے بڑے ڈیسیژنس لینے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو صوبوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تاریخ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. کیا تاریخ دینی بھی ہے یا نہیں دینی، اور کیا یہ معاملہ بظاہر دوبارہ سپریم کورٹ کے صحن میں پھینکا جائے گا، کیونکہ پہلے بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے یہ سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کے یہ بڑے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اب بھی سپریم کورٹ بتائے کہ کیا کرنا ہے اور سپریم کورٹ ہی سنبھالے. اور جو بار بار پی ٹی آئی سپریم کورٹ جائے گی تو پھر سپریم کورٹ بھی تو لگتا ہے ایک دن تنگ آ جائے کہ ہماری جان چھوڑیں، آپ اپنے کام خود کریں. کیونکہ ان حالات کے اندر سپریم کورٹ جو بھی فیصلے کرے گی اس کا براہ راست اثر معیشت پہ بھی ہوگا، سیاست پہ بھی ہوگا، اور پھر اس کی ذمہ داری بھی ان ججوں پہ آئے گی جو ان سیاسی معاملات کے اندر اب بیٹھ کر فیصلے کریں گے. اس سے پہلے بھی انہوں نے فیصلے کیے، پہلے بھی بڑی تنقید ہوئی، اور اب ایک بار پھر لگتا ہے کہ صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو نگران ہیں ان کی تعیناتی پر بھی پی ٹی آئی دوبارہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں سے رجوع کرے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں اہم ترین معاملہ کیا آ سکتا ہے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، اس وقت جو ظاہر ہے جو سب سے بڑا پاکستان کا ایشو ہے وہ میرے خیال میں معیشت ہے. اور اس حوالے سے جو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہوں گے اور جو باقی ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ان کو اعتماد میں لیا ہوگا کہ جناب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک اور ریلا جو ہے وہ جو پہلے سے پسے ہوئے پاکستانی ہیں ان کے اوپر آئے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے، کیونکہ اس کے بعد الیکشن میں بھی جانا ہوگا، اور الیکشن سے کتنا بچ سکتے ہیں آپ، جو بھی کر لیں آپ. لیکن دوسری طرف آئین جو ہے وہ آپ کو پابند کرتا ہے اس ساری بات کا. تو اس میں جو آئین کے تحت گنجائش نکالی جا سکتی ہے وہی ہو سکتی ہے. اور جو خبریں اب تک یا اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دی جائے، اور وہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ شکار ظاہر ہے اس کے لیے جو ہے وہ تقریباً 6 ماہ کا وقت درکار ہے. اور پھر وہی وقت آ جاتا ہے کہ اکتوبر یا نومبر دسمبر کے اندر. نہیں، آج کی خبر یہ ہے کہ یہ 31 اپریل تک ڈیجیٹل مردم شماری جو ہے وہ مکمل ہوگی. پہلے یہ تھا کہ مارچ کے اینڈ تک ہوگی، لیکن آج ہے کہ تاخیر ہوگی، 1 مہینہ لیٹ ہوگی ہے وہ بھی. جی ہاں، تو وہی ہے اس میں جو ساری چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے مردم شماری ہوگی، ووٹر لسٹیں بنیں گی، ریوائز اور آئین کا یہ تقاضا ہے مردم شماری نہیں ہونا، کیونکہ 2018 میں صرف آئین نے ایک دفعہ گنجائش نکالی گئی تھی
کہ 2017 کی جو مردم شماری ہے اس پہ کروا دیے جائیں، لیکن دوبارہ آئین میں ترمیم کے بغیر نئی مردم شماری کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا وہ جو ہے، کیونکہ نئی مردم شماری اس کے بعد پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ پھر آگے اور بہت سارے معاملات ہیں، ووٹر لسٹیں، اور مطلب ایک پورا، تو اس میں لگتا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اپریل کے اندر صوبائی یا قومی اسمبلی کے انتخابات ہو سکے. آلدو کہ آئین تو کہتا ہے کہ اب فیڈرل کے اوپر اب بھی 124-25 نشستیں خالی ہو چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، 2 صوبائی اسمبلیاں نہیں تو ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو بڑے آج اکٹھے ہوئے ہیں تو جی ہاں، میرا یہ کہہ رہے ہوں کہ مردم شماری کروانے کے بعد آئین کا جو تقاضا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ویسے بھی آئینی طور پہ الیکشن نہیں ہو سکتے، تو پھر صوبوں کے گورنر جو ہے انتخاب کی تاریخ جلد نہیں دینے والے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح تاریخ دیں گے، کیونکہ اب اس کے بعد ظاہر اب بھی اعلامیہ دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے، کیا اس پہ ہے. لیکن جو خبریں ہیں، جو اطلاعات ہیں مختلف ذرائع کے حوالے سے، اس میں یہی بات ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ اس کو مکمل، اور اس حوالے سے گورنر صدر الوی نے، جو کہ آج کل بڑی پھرتیاں دکھا رہے ہیں، انہوں نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، عمران خان سے ملاقات کی، اور صدر الوی کا یہ کہنا ہے کہ گورنر پنجاب نے یہ کہا ہے کہ تاریخ تو میں تب دیتا نا کہ میں جب اسمبلی ڈیزالو کرتا میں اس پہ دستخط کرتا. وہی بات جو آپ کو یاد ہے، ہم نے 105 میں ہم نے پہلے یہ ڈسکس کی تھی، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر گورنر، اسی لیے انہوں نے دستخط نہیں کیے کہ بھئی میں اگر دستخط کروں گا مجھے تاریخ دینی پڑے گی. تو یہ پچھلے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ بات آپ کو سنا دیتے ہیں، میرے خیال میں ہمارے پاس وہ ہے بھی جو لاسٹ پروگرام میں ہوا. یہاں پہ لکھا ہے جب گورنر، یعنی 105 ذیلی شق 3 میں جب گورنر صوبائی اسمبلی ڈیزالو کرے تو پھر جو ہے وہ ایک تاریخ دے گا. تو یہ تو گورنر پنجاب نے تو اب سمجھ آتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تو کوئی اس پہ سائن ہی نہیں کر رہا، یہ تو وزیر اعلیٰ نے ڈیزالو کی ہے، میں نے تو کی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے اس شک پہ کھیلنے کی گنجائش ہے آپ کے خیال؟ میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ جو ہے گورنر وہ ایکٹ تو چیف منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر ہی کرتا ہے نا. لیکن گورنر نے کہا میں نے نہیں سائن کرنے تھے، وہ خود چیف منسٹر کے کہنے پر ڈیزالو ہو گئی. تو نہیں ہوا معاملہ. تو یہ ورڈ جو آئین کے جو ورڈنگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب گورنر صوبائی اسمبلی ڈیزالو کرے تو بہرحال لگتا ہے یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے اگر گورنر تاریخ نہیں دیتے. جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور آپ کے بڑے دوست بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن، یہ الیکشنز کی تاریخ نہ آنے کے حوالے سے کافی ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کو خبر دے رہے ہیں، اور وہ ہی جو ہے وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں جائیں گے. محسن نقوی صاحب والے ایشو کے اوپر تو بات نہیں بن رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے چیلنج کیا جائے. تو الیکشن کروانے کی تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ بہرحال تیاری ہے پاکستان. پھر یہ جو بڑے اکٹھے ہوئے ہیں تو ضرور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پی ڈی ایم کے 3 بڑے اکٹھے ہوں اور اس میں عمران خان کی ڈسکشن نہ ہو. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی گرفتار کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ وہ کوئی ایسا کیس ہے، کوئی ایسا الزام ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے؟ اگر تو کوئی ایسا قانون توڑا ہے، ایسا کوئی ان کے خلاف ایف آئی آر ہے، کچھ ایسا ہے، تو پھر تو دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں نا کہ طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے اس ملک کے اندر، اور جو ہے کمزور اس کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے. اور اگر عمران خان صاحب نے کوئی قانون توڑا ہے تو وہ اس کے اوپر دیکھ لیں، اس میں گرمی سردی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. مگر پرویز الہی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں اب فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے، خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سنا دیں. میرے خیال میں ہم اس سیگمنٹ میں ان کو پلے کر سکتے ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا، بس وہ شروع لے گئے ساری پارٹی. آپ کو 25 مئی یاد ہے، 3-4 بندوں کی وجہ سے. ایک تو بیچارہ میں نے بڑا افسوس ہے، کدی پہلا پھڑیا جاتا تو اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی. دیکھیں یہ فواد چودھری کی طرف ان کا اشارہ ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پرویز الہی کو افسوس ہو رہا ہے یا وہ خوش ہو رہے ہیں فواد چودھری کی گرفتاری کے اوپر. نہیں دیکھیں متی اللہ جان صاحب، جو ان کی بات ہے، جو کہہ رہے ہیں نا کہ 4-5 لوگ اور 4-5 لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ سروں لے گئے، مطلب کہ پارٹی کو جو ہے وہ حکومت سے نکال دیا. تو وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی تو موقف تھا کہ چلنے دیں خان صاحب، اس کو سیٹ اپ کو ہم جو ہے وہ بھی اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایسے کام کریں گے کہ جس سے جو ہے وہ اسپیس زیادہ بن سکے. کیونکہ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اعتراض جو ہے وہ یہ تھا، اور جو ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب
نے ہی وہ میسج پہنچایا تھا جب انہوں نے کنٹینیو کرنے کے حوالے سے کہا تھا کہ چلنی چاہیے، تو انہوں نے تو یہ میسج گیا تھا کہ جناب پھر پی ٹی آئی تو اس میں سے نکل جائے گی، پھر آپ دیکھیں نہیں. ایگزیکٹلی وہ انہوں نے بات کی تھی. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب بظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ اب جو کچھ بھی ہوگا کم از کم وہ پرویز الہی کے ساتھ نہیں ہوگا؟ اب یہ بھی بڑی آپ دیکھیں گے آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے نا، جس میں کہ پرویز الہی صاحب نے کامل علی آغا کو جو ہے وہ سیکرٹری جنرل اور چودھری شجاعت کو پارٹی سے نکال دیا. ظاہر ہے یہ معاملہ ابھی تو جائے گا، لیکن ہم اس طرف بھی آئیں گے قیوم. پہلے ہم میرے خیال میں ہم پی ڈی ایم کے جو بڑوں کی ملاقاتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے ایسا کوئی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا کوئی ڈیسیژن ہوا ہوگا. اچھا پھر دوسرا تو اپنا لا کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے کہ جب اگر جہاں پہ بنے گا وہ لا اپنا ول ٹیک اٹس اون کورس. اچھا قیوم، یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارے صدر مملکت ہیں وہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی ہیں. افواج پاکستان تو کہتی ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، مگر یہ بظاہر یہ سپریم کمانڈر نیوٹرل نہیں ہے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی صدر عارف الوی کو کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یا سپریم کمانڈر آف پاکستان یا صدر پاکستان ہے، اور بار بار جا کے عمران خان سے مل رہے ہیں، گورنر سے مل رہے ہیں. اچھا عمران خان سے ملنے کے بعد جو صدر عارف الوی نے کچھ میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کی ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے، اور اس میں بڑے ہی بظاہر انکشافات ہیں. صدر عارف الوی کہتے ہیں کہ عمران خان تو مذاکرات سے انکاری نہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. 1.5 ماہ سے حکومت کی جانب سے خاموشی ہے. صدر عارف نے کہا کہ میں یہاں تک کہہ چکا ہوں کہ فوری الیکشن میں سے فوری نکال دیں اور الیکشن کے اوپر ہی بات کر لیں. اور یہ عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ صدر عارف الوی میڈیا کو کہہ رہے ہیں. پھر آگے جا کہتے ہیں کہ گورنر نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے دستخط نہیں کیے تھے کہ میں تاریخ پھر مجھے دینی پڑ جاتی، اور پھر کہا کہ فواد چودھری کو جو گرفتار کیا گیا وہ درست نہیں تھا، ہتھ کڑیاں لگا کے منہ پہ کپڑا ڈالنے پر شرم آنی چاہیے. اب یہ ریاست کا سربراہ فواد چودھری کے خلاف جو کیس ہے اس کا عنوان پتہ کیا ہے؟ ریاست بنام فواد چودھری. اور یہ ریاست کا سربراہ جو ہے وہ کہتا ہے شرم آنی چاہیے. ایک بغاوت کے ملزم کے لیے ریاست کا سربراہ جو ہے وہ ایک تحریک انصاف کا کارکن بن کے بات کر رہا ہے، لیکن ریاست کے سربراہ کے طور پہ کیا وہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں متی اللہ جان، جو بغاوت کا مقدمہ اس پہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ یہ بغاوت کا مقدمہ، یہ سیڈیشن جو ہے نا، یہ ایک کلونیل دور کی یاد ہے، وہ اس کے اوپر نہیں لگنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو فواد چودھری صاحب نے تھریٹننگ جو ٹون استعمال کیا وہ بھی درست نہیں، خاندانوں کے لیے تو وہ انسائٹمنٹ آف وائلنس کا. اب یہ دیکھنا، اب میرا خیال ہے کہ یہ 124A لگا کے ان کا مقدمہ کمزور کر دیا گیا. یہ آئی ڈونٹ نو کہ کس کے مشورے سے یہ کیا کیا گیا ہوگا، لیکن آپ جلدی دیکھیں گے شاید یہ کویش کر دے ہائی کورٹ ادھر ادھر سے جو ہے نا، جب یہ چیلنج ہوگی 5-6 دن کی بات ہے، وہ اندر رہیں گے، کتابیں وغیرہ منگوانی ہیں، جب ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوگا وہ ضمانت کے لیے پھر اپلائی کریں. ریاست کا سربراہ جو ہے ایک سب جوڈس میٹر کے اوپر اس کو تو ویسے بھی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کے پاس اپنا اختیار ہے، اگر ان کے پاس درخواست جاتی ہے پارڈن کرنے کی تو وہ پارڈن تو کر رہے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی مرحلے پہ، مگر اس کو وزیر اعظم کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتے. ظاہر ہے صدر اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں نا. اب ہاں، لیکن وہ صدر کا اپنا اختیار نہیں ہے. عارف الوی صاحب کے پاس جو ہے مسئلہ تو یہ نا کہ وہ 2-3 کیپس پہنے ہوئے ہیں کہ صدر مملکت بھی ہیں، تو پی ٹی آئی کے رکن بھی ہیں، سپریم کمانڈر بھی ہیں، تو انہوں نے چاروں گھر جو ہے وہ دیکھ کے چلنے. لیکن یہ بار بار جو ٹوپیاں بدلتے رہتے ہیں صدر عارف الوی صاحب، اور آج تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا مطلب ہوگا کہ ملک میں آگ لگا دی جائے گی. اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو آگ لگانے کے صدر مملکت یہ بات کر رہا ہے. اب صدر ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کی ہے صدر عارف الوی نے، عمران خان کی گرفتاری ملک میں آگ لگانے کے مترادف ہوگی. یہ اگر کی ہے تو غلط کی ہے. اگر اور یہ ریاست کا سربراہ ہے، یہ ان کو عارف الوی صاحب کو چاہیے، سیاست کا بڑا شوق ہے، استعفیٰ دیں، نیا صدر آئے، آپ اپنی پارٹی میں بیٹھیں اور جو مرضی اسٹیٹمنٹ دیں، جلسے جلوسوں میں جائیں. اس ملک آپ نے یہ ایک نان پولیٹیکل اس کو آپ عجیب و غریب کام کر رہے ہیں. مطلب کہ صدر کو اس قسم کی اس کا عہدہ، اس کا آئینی عہدہ اس کو یہ بات زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے کہ ملک کے اندر آگ لگ جائے گی. بہرحال وہ بطور عارف الوی، اور میرے خیال میں اس دفعہ انہوں نے ایک کارکن کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جب انہوں نے یہ بات کی، ریاست کے سربراہ کی ٹوپی، اور خاص طور پہ سپریم کمانڈر کی وہ کیپ تو بالکل نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ نواز شریف تو معلوم نہیں واپس کب آئیں گے، مگر مریم نواز جو ہیں شاید وہ چند گھنٹوں کے بعد لندن سے فلائٹ پہ بیٹھ رہی ہیں، اور جب وہ پاکستان واپس پہنچیں گی تو ان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک. بہت عرصے بعد مریم نواز نئے اختیارات نئے عہدے کے ساتھ پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد واپس آ رہی ہیں. وہ کیا کیا کریں گی, کیا تبدیلیاں لائے گی پالیسی میں, حکمت عملی میں اور عہدیداروں میں, پارٹی کے عہدیداروں میں, کیونکہ پھر انہوں نے استقبال کرنا ہے اپنے والد محترم اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بھی, جن کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ بھی واپس جلد ہی پاکستان لوٹیں گے. کریم صدیقی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم مریم نواز کی واپسی کے حوالے سے بات کریں, ایک چھوٹی سی بات صدر مملکت کے حوالے سے کہ وہ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ہیں, اور کچھ دیر پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ سپریم کمانڈر, وہ کہتے ہیں کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں. صدر عارف علوی نے میڈیا سے کہا, مطلب کیا ہنسنا ہے اس پہ, کیا اب یہ تو اس سے بڑا لطیفہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ہے, وہ کہتا ہے میرا آرم فورسز جو خود اسٹیبلشمنٹ ہے, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا ایک سربراہ ہے. یہ سپریم کمانڈر کا مطلب اب یہی تو مسئلہ ہے. اب پتہ نہیں یہ بطور کارکن کہہ رہے ہوں, بطور کارکن تحریک انصاف کہہ رہے ہوں کہ میرا کوئی رابطہ نہیں, لیکن بطور سپریم کمانڈر ہو سکتا ہے وہ براہ راست رابطے میں ہو. یہ تو مطیع اللہ جان صاحب بڑی سنسنی خیز خبر ہے صدر پاکستان کی طرف سے کہ جس کا وہ سپریم کمانڈر ہے وہ کہتا ہے میرا ان سے رابطہ کوئی نہیں ہے. لیکن معاف کیجیے گا, تو کیا ڈسون کر دیا, معاف کیجیے گا, رابطہ تو ہمارے وزیر دفاع کا بھی نہیں ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ. اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. اینی وے, مریم نواز واپس آ رہی ہیں اور پہلی بار نئے اختیارات کے حوالے سے واپس آ رہی ہیں. مریم نواز کی واپسی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نیا پارٹی میں لائیں گی, اور کیا ایسی حکمت عملی ترتیب دیں گی کہ جس سے پنجاب کے الیکشنز کے لیے شاید وہ سامنے آ پائیں گی, اپنی پارٹی کو متحرک کر سکیں گی, اور پھر خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پہ. مطیع اللہ جان صاحب, آج ایک اور بات بھی ہوئی ہے, اور ملک احمد خان انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور اس پریس کانفرنس کے اندر ان کا ایک جملہ بہت معنی خیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو آئین توڑنے کا مجرم قرار دیا, اور ہماری حکومت نے ان پر آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگایا. اب یہ دیکھیں کہ ملک احمد خان چارج کر رہے ہیں اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو, کیونکہ آرٹیکل 6 جو ہے, کیونکہ اس میں دیکھا جائے تو عمران خان وہ قاسم سوری والے فیصلے کے اندر جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب کا ایڈیشنل نوٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر آئین توڑنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, اس کی کارروائی کرنی چاہیے اور پارلیمنٹیرینز کو کرنی چاہیے. تو ملک احمد خان صاحب کا یہ جملہ جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر اس کے آیا, بڑی دیر سے یاد نہیں آیا؟ دیر سے یاد آیا, مطلب انہوں نے اسی بات پہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں نا وہ, لیکن ایک مختلف لائن ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے ایک مختلف لائن ہے نا. تو یہ شو کرتی ہے کہ مریم نواز کے آنے سے ایک دن پہلے ملک احمد خان, جو کہ بڑے, آپ کو پتا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ یہ شاید وزارت اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہوں گے, اور پھر ان کے اور باجوہ صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں, خود بھی اظہار کر چکے ہیں اس کے بعد. تو یہ ابھی کچھ گزشتہ دنوں آپ کے خیال میں مریم نواز جو آئیں گی, تو یہ رکھ دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہے وہ ٹنکرنگ پوائنٹ, جہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ نقطہ یہاں سے شروع ہوگا. لیکن مریم نواز کے استقبال نہیں ہو رہا, آئین شکن ہے نہیں, لیکن مریم نواز استقبال نہیں ہو رہا, یہ میں بتا دوں. وہ کہہ رہے ہیں وہ سیدھا جائیں گے رائیونڈ, اور کوئی استقبال یا ریلی نہیں ہوگی مریم نواز. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اسٹریٹجی, کیونکہ اگر لوگ نکلے ہوتے ہیں نا تو پھر تو کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ عمران خان کو آپ گرفتار کریں, اور نون لیگ کے لوگ پہلے سے سڑکوں پہ. ابھی تو ایسی بات نہیں ہوگی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پھر پریشر بلڈ اپ کریں گی, جیسا کہ اب بطور چیف آرگنائزر آئی ہیں, تو اس وقت جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ بیانیہ کیا ہوگا, بکتا ہے بیانیہ کیا ہوگا مریم نواز کا, وہ ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگائیں گی. یہ میں مطیع اللہ جان صاحب اس وفاقی حکومت کے یہ جو اس وقت برسر اقتدار پی ایم ایل این ہے, اس سے وہ ڈسٹینس کریں گی. اچھا, وہ شہباز شریف کو نشانہ بنائیں گے؟ بالکل بنائیں گی, اور کہیں گی دیکھو مہنگائی کر دی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, ڈالر کی طرف پہنچ گیا ہے. ہاں, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے آ کے پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے, چیف آرگنائزر ہیں وہ, اور یہاں سے آپ دیکھنا ہے کہ کتنے انکلز جو ہیں وہ ان کے ٹارگٹ کے اوپر آتے ہیں. نہیں, لیکن وہ صدر کو تو تبدیل نہیں کر سکتے. نہیں, صدر کو, شہباز شریف صدر ہیں پارٹی کے. صدر بالکل ٹھیک ہے پارٹی کے, لیکن حکومت کے اوپر تنقید کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اور پھر جو ہے وہ کہیں گے ہاں ہماری حکومت ہے, لیکن یہ کیوں نہیں کیا؟
یہ کیوں نہیں کیا؟ اتنی بڑی آئین شکنی کی ہے عمران خان نے، اور اینٹی عمران خان اور آئین شکنی کا جو ہے نیریٹو لے کے اگر چلتی ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگ ملتے جائیں گے، کارواں بنتا جائے گا. لیٹ سی، کارواں پہلے بھی بہت بنے اور دیکھ لیا ہم نے. اب یہ بتائیں کہ کاف لیگ جو کہ کنگز پارٹی کہا جاتا تھا، جس کو جنرل مشرف کے دور میں یہ وجود میں آئی، قیام میں آئی، اس کو حکومت بھی دے دی گئی اور آج اس کے 10 اراکین جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. قومی اسمبلی، پھر پنجاب اسمبلی میں 2 درجن کے قریب اراکین ہیں. تو آج یہ صدارت جو ہے اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے. چودھری شجاعت حسین نے کچھ عرصہ پہلے اجلاس بلایا تھا، پرویز الہی کی رکنیت معطل کر دی تھی. آج پرویز الہی نے اپنا اجلاس بلا کے چودھری شجاعت حسین کی صدارت فارغ کر دی ہے. مگر اس سے پہلے چودھری شجاعت حسین کاف لیگ کی صدارت کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے اپنے حق میں اسٹے لے چکے ہیں. الیکشن کمیشن کا فیصلہ محفوظ ہے، ابھی تک نہیں سنایا گیا. چودھری شجاعت حسین کا مستقبل الیکشن کمیشن کے اس وقت ہاتھ میں ہے. تو یہ معاملہ جو چل رہا ہے کاف لیگ کی صدارت کا، اب یہ معاملہ بھی لگتا ہے سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ کو ایک بار پھر سیاسی فیصلے کرنے پڑیں گے. نہیں، پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تو آنے دینے نا. میرا خیال ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی اس معاملے میں قانونی طور کے اوپر پوزیشن جو ہے وہ ذرا مضبوط نظر آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اندر چھپا ہوا ایک اور میسج بھی ہے مطیع اللہ جان صاحب. آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آفر ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں ضم کر دیں اپنی پارٹی، اور صدر بنانے کی بھی شاید آفر تھی ان کی. اسی وجہ سے ان کے خلاف تو جب اس پہ بات ہوئی اور ہم نے بھی اسی پروگرام کے اندر بھی بات کی تھی کہ پاکستان بنانے والی جماعت جو ہے آج کہہ رہی ہے ضم کر دو، گم کر دو. تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ پرویز الہی علیحدہ سے اپنی پارٹی بنا کر کے اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مائنس چودھری شجاعت حسین. تو اس میں آپ کو پنجاب کی اگلی پالیٹکس جو ہے وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آئی. چلیں ٹھیک ہے، یہ اگلی پالیٹکس جب ہوگی تو ہم اگلا پروگرام بھی اس پہ کریں گے. قیوم صدیقی بہت شکریہ. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.